I am मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। हमने इससे पहले सूरह तौबा का तर्जुमा पढ़ा था। अब इंशाअल्लाह हम सूरह यूनुस का तर्जुमा पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, ये पुरहिकमत किताब की आयतें हैं। आयत नंबर 2, क्या लोगों को इस पर हैरत है कि हमने उन्हीं में से एक शख्स पर वही की कि लोगों को डराओ और जो ईमान लाए उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए उनके रब के पास सच्चा मर्तबा है। मुनकिरों ने कहा, इनकार करने वालों ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है। आयत नंबर 3, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में अद्वार में पैदा किया, फिर वो अर्श पर क़ायम हुआ। वही मामलात का इंतज़ाम करता है, उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस तुम उसकी इबादत करो, क्या तुम सोचते नहीं। आयत नंबर 4 उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, यह अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक वो पैदाइश की इब्तिदा करता है फिर दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनको इंसाफ के साथ बदला दे, और जिन्होंने इनकार किया उनके इनकार के बदले उनके लिए खवलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 5, अल्लाह ही है जिसने सूरज को चमकता बनाया और चाँद को रोशनी दी और उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम बरसों का शुमार और हिसाब कर सको। अल्लाह ने यह सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया है, वो निशानियाँ खोलकर बयान करता है उसके लिए जो समझ रखते हैं। आयत नंबर 6, यकीनन रात और दिन के उलट फेर में और अल्लाह ने जो कुछ आसमान और ज़मीन में पैदा किया है उनमें लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो डरते हैं। आयत नंबर 7, बेशक जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी और मुतमईन हैं और जो हमारी निशानियों से बेपरवाह हैं। आयत नंबर 8, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, ये सबब इस वजह से उसके कि जो वो करते थे। आयत नंबर 9, बेशक जो ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लाह उनके ईमान की बदौलत उनको पहुंचा देगा, उनके नीचे नहरें बहती होगी नेमत के बागों में। आयत नंबर 10, उसमें उनका कौल होगा कि अल्लाह तू पाक है, और मुलाकात उनकी सलाम होगी, और उनकी आखिरी बात यह होगी कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहां का। आयत नंबर 11, अगर लोगों के लिए अजाब इसी तरह जल्द पहुंचा दे जिस तरह वो उनके साथ रहमत में जल्दी करता है तो उनकी मुद्दत ख़त्म कर दी गई होती, लेकिन हम उन लोगों को जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। आयत नंबर 12, और इंसानों को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, फिर जब हम उससे उसकी तकलीफ़ को दूर कर देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त में हमको पुकारा ही ना था। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके आमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं। आयत नंबर 13, और हमने तुमसे पहले कौमों को हलाक किया जबकि उन्होंने जुल्म किया और उनके पैगंबर उनके पास खुली हुई दलीलों के साथ आए और वो ईमान लाने वाले ना बने। हम ऐसा ही बदला देते हैं मुजरिमों को, यानी अल्लाह बदला देते हैं मुजरिमों को। आयत नंबर 14, फिर हमने उनके बाद तुमको मुल्क में जानशीन बनाया ताकि हम देखें कि तुम कैसा अमल करते हो। आयत नंबर 15, और जब उनको हमारी खुली हुई आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो जिन लोगों को हमारे पास आने का खटका नहीं है वो कहते हैं कि उसके सिवा कोई और कुरान लाओ या उसको बदल दो,
کہو یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 16 کہو کہ اللہ اگر چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا۔ کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو میں تمہیں نہ سناتا اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سلسلے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 17 اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 18 اور وہ اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع یعنی نہ فائدہ پہنچا سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش ہی ہے، اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے۔ کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اس کو آسمان اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے ہی ٹھہر نہ چکی ہوتی تو ان کے درمیان امر کا فیصلہ حکم کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کیونکہ کہو کہ غیب کی خبر تو اللہ کو ہی ہے۔ تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 21 اور جب کوئی تکلیف پڑنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ کہو کہ خدا اپنے ہیلوں میں ان سے بھی زیادہ تیز ہے، یقیناً وہ ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 22 وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی یعنی سوکھے اور تری گیلے میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہے، ہوا کے حساب سے، اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکایک تند ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم گر گئے۔ اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خاص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ آیت نمبر 23 پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہارے ہی اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 24 دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات خوب نکلے، جس کو آدمی کھاتے ہیں، ترکاریاں، اور جس کو جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین میں پوری رونق آ گئی اور سور اٹھی اور زمین والوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ ہمارے قابو میں ہے، تو اچانک اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے اس کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا، گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 25 اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 26 جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائیں گی اور نہ ذلت، یہی جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 27 اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، اور ان پر رسوائی چھائے ہوئی ہوگی، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
آیت نمبر 28 اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 اللہ ہمارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ آیت نمبر 30 اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا تھا، اور لوگ اپنے مالک کے حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہ جو جھوٹ انہوں نے لوگوں نے گھڑے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ آیت نمبر 31 کہو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو کان اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، اور کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون معاملات کا انتظام کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 32 پس وہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے، توفیق کے بعد بھٹکنے کے سوا اور کیا ہے؟ تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ آیت نمبر 33 اسی طرح تیرے رب کی بات سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آیت نمبر 34 کہو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ کہو اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ آیت نمبر 35 کہو کیا تمہارے شرکا میں شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، یا وہ جس کو خود ہی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ آیت نمبر 36 ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق بات میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی بنا لے، بلکہ یہ تصدیق ہے، سرٹیفکیٹ ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس سے پہلے موجود ہے، جو اس کے پہلے سے موجود ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 38 کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ تم اس کی مانند کوئی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے سوا تم جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 39 بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی ہے، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر نہیں کھلی، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بس دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 40 اور ان میں سے وہ بھی ہے جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے، فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 42 اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے جب کہ وہ سمجھ سے کام نہ لے رہے ہو؟ آیت نمبر 43 اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہو؟ آیت نمبر 44 اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا مگر لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا گویا وہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بے شک سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، وہ راہ راست پر نہ آئے۔ آیت نمبر 46 ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفات دے دے، بہرحال ان کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 47
اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 48 اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 49 کہو میں اپنے واسطے بھی برے اور بھلے کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے اور نہ آگے۔ آیت نمبر 50 کہو کہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ پڑے یا دن کو آ جائے تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کر لیں گے۔ آیت نمبر 51 پھر کیا جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ پھر کیا جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ آیت نمبر 52 پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا مزہ عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ آیت نمبر 53 اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم اس کو تھکا نہ سکو گی۔ آیت نمبر 54 اور اگر ہر ظالم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے دل میں پچھتائیں گے۔ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 55 یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 56 وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 57 اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ آیت نمبر 58 کہو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اب چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 59 کہو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال، کہو کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو۔ آیت نمبر 60 اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 61 اور تم جس حال میں بھی ہو قرآن میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم تمہارے اوپر گواہ رہتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ آیت نمبر 62 سن لو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63 یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ آیت نمبر 64 ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 اور تم کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے، زور سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 66 سنو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ آیت نمبر 68 کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل کوئی پروف نہیں، کیا تم اللہ پر ایسی بات گھڑتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟
آیت نمبر 69 69 کہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 70 70 ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو اس انکار کے بدلے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت نمبر 71 71 اور ان کو نوح کا حال سناؤ جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم پر گرا ہو گیا ہے، ناگوار ہو گیا ہے، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو، یعنی اتفاق والا آپس میں، تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو، تم کو اپنے فیصلے میں کوئی شبہ کوئی شک باقی نہ رہے گا، تم کو اپنے فیصلے میں کوئی شک کوئی شبہ باقی نہ رہے، پھر تم لوگ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ آیت نمبر 72 72 اگر تم اعراض کرو گے، دوری اختیار کرو گے، تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی ہے، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 73 73 پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ آیت نمبر 74 74 پھر ہم نے نوح کے بعد کتنے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، وہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے آئے، مگر وہ ان پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کو، لمٹ کراس کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 75 75 پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اور فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا، ایٹیٹیوڈ کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ آیت نمبر 76 76 پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آیت نمبر 77 77 موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو والے کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 78 78 انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تم کو کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، اور ہم کبھی تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں۔ آیت نمبر 79 80 اور فرعون نے کہا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر 80 80 جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو، جو کچھ تم پیترا آزمانا چاہتے ہو یا پھر جو تم کرتب دکھانا چاہتے ہو، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو پہل تم کرو، اس کا مراد۔ آیت نمبر 81 81 پھر جب جادوگروں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، یعنی جب جادوگروں نے اپنا پیترا، اپنا باری آئی ان کی، تو موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا، اللہ یقیناً مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، فساد کرنے والوں کے کام کو اللہ تعالیٰ سدھرنے نہیں دیتا۔ آیت نمبر 82 82 اور اللہ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، وہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو، کتنا ہی ناپسندیدہ ہو۔ آیت نمبر 83 83 پھر موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند جوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، کسی نے نہیں مانا، کچھ چند جوانوں کے سوا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ بے شک فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں، لمٹ کراس کرنے والوں میں سے تھا فرعون۔ آیت نمبر 84 84 اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی فرما بردار ہو۔
آیت نمبر 85 85 انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ آیت نمبر 86 اور اپنی رحمت سے ہم کو منکر لوگوں سے نجات دے، انکار کرنے والے لوگوں سے نجات دے۔ آیت نمبر 87 87 اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ مقرر کر لو گھر، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ آیت نمبر 88 88 اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں، اے ہمارے رب ان کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب ان کو دیکھ لے۔ آیت نمبر 89 89 فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اب تم دونوں جمے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 90 اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور زیادتی کی غرض سے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 91 91 کیا اب اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 92 92 پس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ آیت نمبر 93 93 اور ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ان کو صاف ستھری چیزیں کھانے کے لیے دی، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ آیت نمبر 94 94 پس اگر تم کو اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک یہ تم پر حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ آیت نمبر 95 95 اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 96 96 بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 97 97 خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو سامنے آتا نہ دیکھ لے۔ آیت نمبر 97 97 پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان نہ لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا یونس کی قوم کے سوا، جب وہ ایمان لائیں تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک کے لیے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ آیت نمبر 99 99 اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائے؟ آیت نمبر 100 اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لا سکے، اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ آیت نمبر 101 کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے دیکھو اور نشانیاں اور ڈر اور جو ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 102 وہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے، کہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ آیت نمبر 103 پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ آیت نمبر 104 کہو اے لوگو تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت کرتا جن کی عبادت تم کرتے،
کہو اے لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی صرف میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں۔ آیت نمبر 105، اور یہ کہ اپنا جو رخ ہے یکسو ہو کر دین کی طرف کرو، ایک جیسا کر کے دین کی طرف کرو، اور مشرکوں میں سے نہ بنو، شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو جو اللہ کے سوا کسی اور کو مانے، معبود عبادت کے لائق جو مانے۔ آیت نمبر 106، اور اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو تم کو نفع نہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 107، اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کے سوا کوئی روکنے والا نہیں، اور اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 108، کہو اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں یعنی اللہ تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے نبی کو یہ کہنے کے لیے کہ کہو اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں یعنی نبی سے کہنے لگا رہا ہے اللہ کہ میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ آیت نمبر 109، اور تم اس کی پیروی کرو جو تم پر وحی کی جاتی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تھا سورہ یونس کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ ہود کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ جزاک اللہ۔